अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन दिनों पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शंस का बड़ा चर्चा है और करोड़ों की अरबों की बात हो रही है और आम लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर क्या वजह है कि जब सेनेट के इलेक्शन आता है तो हर तरफ बड़ी रौनकें दिखाई देती हैं और जो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो सूबाई हैं चाहे कौमी असम्बली के अरकान हैं, उनके बज़ाहिर अहमियत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी तरह और कुछ मसाइल हैं जैसे सिविलियन बालादस्ती, पार्लियामान अपनी बालादस्ती कैसे कायम कर सकती है, बलूचिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा या बलूचिस्तान में एहसास महरूमी क्यों है। इस हवाले से एक कैंडिड गुफ्तगू के लिए आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। BNP के सेक्रेटरी जनरल भी हैं डॉक्टर जहांज़ेब जमालदीनी साहब और सेनेटर भी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और अपना बड़ा एक बेबाक अंदाज़ में गुफ्तगू करने के आदी हैं, लगी लिपटी नहीं करते। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप भी चूँकि सेनेट के मेंबर हैं, कोयटा से भी होके आए हैं और कुछ अरसे के बाद अभी इलेक्शन भी होने जा रहा है, तो ये इतनी गहमा गहमी क्यों नज़र आती है जब सेनेट का इलेक्शन आ रहा होता है? शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, मुझे मौका दिया आपने ताकि मैं भी कुछ बातें आपके साथ जो है शेयर कर सकूं। पहली बात तो ये कि सेनेट के इलेक्शन अक्सर आपने जो ना ये बातें सुनी भी होंगी, अक्सर आपके मेरे ख़्याल मुशाहिदे में भी ये चीज़ें आ चुकी हैं कि सेनेट के इंतखाबात जो ही करीब आते हैं उससे पहले जो हमारे कुछ दोस्त जो ख्वाहिशात, अक्सर इनकी ख्वाहिश होती है कि हम सेनेटर बने। अल्लाह के फजल से उनके पास पैसा होता है, उनके पास रेल पेल दौलत की होती है, कोई मायूसी और कोई जो है ना उनकी मतलब कमी कमज़ोरी नहीं होती, लेकिन उन्हें स्टेटस की ज़रूरत होती है कि अगर मैं एक सेनेटर बन जाऊंगा तो मेरी जो है एक से होगी एंड मुख्तलिफ जो ना आपके डिपार्टमेंट्स में एक अहमियत मेरी होगी। उस अहमियत को बनाने की खातिर अक्सर बाज़ लोग करोड़ों रुपए जो है ना इस पे लगा लेते हैं और आके सेनेटर बनते हैं। अदरवाइज़ हालांकि ज़रूरत ही उनको नहीं है, फाइनेंशियली मॉनेटरी उनके प्रॉब्लम तमाम साल हो चुके होते हैं, दुनियाई ज़रूरियात उनकी तमाम चीज़ें जो है ना फुलफिल हो चुकी होती हैं। अब इसमें ख़राब पहलू ये है कि इस तरह के लोग अगर आ जाते हैं तो वो उस टैलेंट एंड उस जो ना सियासी जमात और उन लोगों का हक मारते हैं जो इन रियल अक़दार हैं, इसकी इंटेलेक्चुअल हैं, वो समझदार हैं एंड आपके सब्जेक्ट को समझने में उनके पास जो है ना बाकायदा प्रोग्राम्स हैं एंड इस मुल्क में जो है ना बेहतर नुमाइंदगी भी कर सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं और बाज़ औक़ात बोल्ड एनफ होते हैं कि वो आपको रियली जो है ना बात चीज़ें बता सकें। अब ये इस तरह की है बेसिकली रिक्वायरमेंट हमारे लोगों की। लेकिन ख़राब पहलू ये है कि अब इस तरह के लोग आ जाते हैं, शोहरत मिलती है, किसे शोहरत उन्हें मिलती है और वो फौरी तौर पे जो है जीनत बन जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, और फिर बदनामी हमारे जो है ना सिस्टम की ऐवान बाला की होती है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि लोग स्टेटस के लिए आते हैं, लेकिन आम आदमी को आप कैसे समझाएंगे कि सिर्फ सेनेट का रुकन बनने के लिए एक स्टेटस, एक मर्तबे की खातिर कोई भी शख्स 15, 20, 25 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगाने को तैयार होता है? आखिर क्या वाकई सिर्फ यही एक इंसेंटिव है? देखिए ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो स्टेटस उनकी, फिर अपने स्टेटस को इस्तेमाल करके उन्होंने मुनाफा कमाना भी होता है। मुनाफा कमाने का बेरिकरी फ़िक्र और ख़याल ये होता है कि मैं स्टेटस ये मैं लेने के बाद जो है ना मुख्तलिफ जितने भी महकमे हैं उन पे मैं आवी भी रहूँगा, उनके साथ मेरी कंटेक्ट भी रहेगी। वैसे भी सेनेट की एक अफादियत बना चुकी है हमारे पास जो है ना चेयरमैन सेनेट ने कि भाई सेनेटर जो है ना उसके पास तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को आना चाहिए, सेनेटर को किसी के पास जाना नहीं चाहिए। ये एक इम्प्रेशन जनरली बना चुके हैं हमारे जो है ना एल्डर्स जो सेनेट के चेयरमैन बन चुके हैं। अब उसके तवज्जुह से आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि बाज़ लोग अपने इस स्टेटस को मिसयूज़ करवा लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी को बुला लेते हैं, डिपार्टमेंट जो सबसे जो है ना इन्फ्लुएंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लुक्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनसे वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, उन पे प्रेशर डालते हैं, उन पे अपनी इम्प्रेशन डालते हैं और उससे जो है ना
اپنے وہ جو نا اسٹیک جو وہ ضائع کر چکے ہوتے ہیں یا خرچ کر چکے ہوتے ہیں اسے وہ ریکور کر لیتے ہیں. اب اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے بعض اوقات مجبوری ہماری جو ہے اسٹیٹ کی بھی ہوتی ہے. مطلب مثال کے طور پہ جو ہے نا ایک سینیٹر کی ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے کسی بل کی خاطر, یا ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کے جو ہے نا الیکشن کی خاطر, یا بعض اوقات جو ہے نا اس طرح کے بل ہوتے ہیں نہایت اہم ہوتے ہیں, نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں, وہ سینٹ میں آ جاتے ہیں. تو سینٹ میں وہ بندہ جو اپنے پیسے کے بل بوتے پہ آتا ہے 1 یا 2 یا 5, وہ اکثر ایک بار پھر جو ہے نا شکار ہو جاتے ہیں اسی جو ہے نا حکومت کی, جس کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ اسے یوٹیلائز کر لیتے ہیں, ان کے ووٹ ایک بار پھر خرید لیتے ہیں, انہیں اپنے جو ہے نا پول میں ڈال کے دوسرے کو شکست دے دیتے ہیں. اب یہ جو ہے نا منافع ہے, یہ یہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. جو نہایت ہی تیز ہوتے ہیں, جنہیں اس ملک کے ہمارے جو ہے نا مجبوراً جو سسٹم یہاں پہ رائج الوقت سسٹم جو انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو سمجھتے ہیں, انہیں پیسہ کمانے کے ذرائع طریقے پتہ ہے, انہیں ویریس سارٹ آف بڑے بڑے کنٹریکٹس لینے کا تجربہ بھی ہے. اور آپ کو تو یہ چیزیں تمام معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا پھر اس بیتی گنگا میں وہ سینیٹر ہاتھ بھی دھو لیتے ہیں, اربوں روپے وہ کما بھی لیتے ہیں, چند کروڑ خرچ کرنے کے بعد ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وزیر اعظم عمران خان تو صحیح کہہ رہے ہیں. میں بالکل اس کا حامی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب خود بھی صحیح کہتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب کی اس بات پہ مکمل اتفاق کرتے ہوئے ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں. آیا یہ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا سسٹم کو اگر ہم سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے دوران اگر ہم اسے چینج کرتے یا اس سے پہلے ہم اسے لے کے آتے تو کچھ زیادہ ہی بہتر ہوتا, اس کی پذیرائی ہوتی. سیاسی جماعتیں سب چاہتی ہیں کہ بھئی یہ شو آف اینڈ سے ہو اور لوگوں کی پہچان ہو کون کس کا ووٹر ہے. یہ تو ہے کہ اب چلیں دیر آئے درست آئے, اگر اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اس وقت غلط ہوا, ابھی اگر اس کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کی وجوہات ہیں. دیکھیں نا, ہر ایک چیز کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں, ہر ایک جو ہے نا فکر و فلسفے میں پوشیدہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب مثال کے طور پہ اب اس کی ضرورت کیوں آئی؟ اس کی ضرورت پیش اس لیے آئی کہ اس وقت خدشات یہ ہیں, چونکہ حکومت 2.5 سال میں یا 2.5 سال کے قریب وہ مسائل جو عوام الناس کے تھے وہ مسائل حل کرنے سے قاصر رہے. جب مسائل حل نہیں ہوئے, اب انہیں خدشات یہ لاحق ہیں کہ ہمارے اپنے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس برائبری کا شکار ہوں اور اس سے جو ہے نا مستفید دیگر سیاسی جماعتیں ہوں. اس وجہ سے فوری طور پہ ایک تو آرڈیننس سپریم کورٹ گئے, پھر آرڈیننس لے کے آئے. اب آرڈیننس جب جو ہے نا آپ کے ایم این اے خصوصاً جو ہے نا نیشنل اسمبلی مطلب چل رہا, ان کا سیشن چل رہا ہو تو آرڈیننس لایا نہیں جا سکتا, اور وہ آرڈیننس بھی لے کے آئے اور سپریم کورٹ میں بھی گئے. اب اس میں جو ہے نا یہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے سپریم کورٹ, اس کے لیے جو ہے نا دیکھیں نا اگر تمام جتنی بھی جو ہے نا لیجسلیشن سپریم کورٹ ہی کر لے تو پھر جو ہے پارلیمنٹ کی افادیت تو ختم ہو جاتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ, یہ سجیشن ہے جنرلی میں مطلب اپنی آبزرویشن دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ اسے ایک بار پھر بھجوا دے جو ہے نا پارلیمنٹ کے پاس, اور پارلیمنٹ اس میں لیجسلیشن کر کے فار ایور اس مسئلے کو حل کروا دے. لیکن ضروری ہے نہیں کہ اس میں 10 دنوں میں ود ان دس 10 days اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر دیا جائے بطور سپریم کورٹ کے جو ہے نا آرڈر کے توسط سے یا جو ہے نا آرڈیننس کے توسط سے. پھر آپ کی پارلیمنٹ کی افادیت کم ہوگی. پھر لوگ کہیں گے پارلیمنٹ تو اس ملک میں جو ہے نا ٹرائکاٹومی آف جو پاور ہے اس میں جو ہے نا پارلیمنٹ زیر ہے, سپریم کورٹ ہپ ہے. بالکل درست ہے کہ سپریم کورٹ کو قانون سازی کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے. اس پہ تو میرا خیال ہے 2 آراء نہیں ہو سکتی ہیں. اب یہ بتائیے, آپ چونکہ پھر سیریس ہو گئے, میں چاہ رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ اب چونکہ اتنے عرصے سے سینٹ میں ہیں, سیاست میں ہیں, آپ کو بھی کبھی کوئی آفر ہوئی جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے سینٹ کا؟ دیکھیے جی, میں خود جو ہے نا سینیٹر بنا ہوں. بنیادی طور پہ جب الیکشن کمیشن کوئٹہ جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کتنے اخراجات سینٹ میں آپ نے کتنے کیے؟ تو میں نے کہا کہ 2100. تو کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا 2000 کی جو ہے نا میں نے فارم لیے, نہیں 2 فارم لیے, 2000 میں نے فیس دی. کہنے کہ یہ تو عجیب لگے گا کہ میں اسے اس طرح پیش کر دوں. تو میں اس سے علاوہ اپنے اخراجات پیٹرول وغیرہ میں نے کہا وہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو نہیں. کہتے میں پھر 10,000 روپے لگا لیتا ہوں. میں نے کہا لگوا لیں. دیکھیں نا, ہمارے پارٹی میں 2 ہوٹ تھے, اور 2 ہوٹ کے توسط سے جو ہے نا مجھے یہ نہیں کہ میری پارٹی میں جو ہے نا یہ کشش تھی یا میرے اپنے جو ہے نا سیاست میں یہ کشش تھی, لیکن ہمارے پاس جو ہے نا 6, 7, 8 ووٹ جو آئے
وہ ہمارے دوستوں کی مہربانی سے، ان کی محبت سے، اور شاید جو ہے نا ہم اس اپنے سیاسی جدوجہد میں کچھ اس طرح کی امپریشن مثبت دے چکے تھے کہ 2 ووٹوں کے بعد ہمیں جو ہے 7-8 ووٹ ملے اور میں سینیٹر بنا۔ اور رہی بات آپ کی یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ جو ہے نا اس بارے میں کہ آپ کو بھی کبھی اس طرح کے جو ہے نا پیشکش نہیں ہوئی؟ اب پیشکش یہ ہے کہ ایز اے سینیٹر پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا میں ایک اہم رکن ہوں، پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں۔ مشکل ہے کہ کوئی یہ جرت کرے اور مجھے آفر کر لے کہ میں آپ کو جو ہے نا پیسے دینا چاہتا ہوں، آپ اس بل میں مجھے ووٹ دیں اور اس سسٹم میں میرے فیور میں آپ آ جائیں، یا جو ہے نا آپ جو ہے نا میرے لیے کسی سینیٹر کو منتخب کرنے کی خاطر مددگار ثابت ہوں۔ تو یہ جرت میرے خیال میں کسی کی ہوئی نہیں آج تک اور ہوگی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 50 سالہ اپنی سیاسی جدوجہد میں، طالب علمی کے زمانے میں جب سے میں سیاست میں آج تک ہوں، میری کوشش ہماری یہ رہی ہے کہ ہم جو ہے نا عوام الناس یا بنیادی فکر اور فلسفہ جو ہمارے ایلڈر نے ہمیں دیے اس پہ کارآمد رہتے ہوئے ہم اسے جو ہے نا عوام تک پیش کر سکیں۔ ایک تو یہ، اور دوسری بھی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، اگر پیسہ لینا مطلوب ہو تو ظاہر ہے آپ دوسرے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے حیرانگی خود ہو رہی ہے کہ میں 6 سال سے سینیٹر ہوں، اس سینٹ میں اور ہے کیا کہ لوگ 70 کروڑ اس پہ جو ہے نا خرچہ کر کے اس کے بعد سینیٹر بنتے ہیں۔ مجھے تو اس میں نہیں، اب مجھے کسی نے کہا کہ تم پاگل ہو، اس میں تو لوگ اربوں کما لیتے ہیں۔ میں نے کہا کمانے کے طریقے تو مجھے نہیں پتہ، بہرحال جو کماتے ہیں لیکن وہ عوام کے جو ہے نا فائدے میں کوئی کام بھی نہیں کرتے، پھر وہ جو ہے نا اپنے مطلب کے لیے جو بھی ورڈس اور ہوتی ہیں وہ اپنے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک بیماری ہے جس میں جو ہے نا اوٹس بکتے ہیں، سینیٹرز بکتے ہیں۔ آپ کے اپنے علم میں بھی ہے آپ کے جان پہچان کے لوگ جو گزشتہ چند برسوں کے دوران اس طرح سینٹ میں پہنچے ہوں؟ جی بہت بالکل میرے سامنے ہیں۔ جب ہم الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے ان دنوں میں بھی کچھ لوگ انہی کوششوں کے توسط سے جو ہے نا سینیٹر بھی بنے اور پیسے بانٹ کے وہ آئے، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے نا اس سے ہمارا 3 سالہ مدت جو گزر گئی، پھر ہمارے جو ہے نا آئے رپس اسی طرح 60 ان دنوں میں 60 کروڑ میں جو ہے نا ایک سینیٹر جو ہے نا 60 کروڑ میں، تو 60 کروڑ اس نے آفر کیے اور وہ جو ہے نا سینیٹر بنے۔ اور آج تک جو ہے نا اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ سر میں سینیٹر فلانا ہوں اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس زندگی میں یہ بات وہ کبھی اس نے نہیں کی ہے، نہ یہ اس میں جرت ہے، نہ وہ جو ہے نا یہ اس بارے میں اس کے پاس جو ہے نا نالج ہے۔ بس فقط حاضری لگانے کے بعد دفتروں کے چکر کاٹتے ہیں، مسئلہ حل کروا لیتے ہیں۔ اور کون سے دفتروں کے چکر کاٹتے ہیں؟ دفتر وہ جو سب سے بڑے لوکریٹو دفتر جہاں پہ جو ہے بڑے بڑے ٹھیکے ملتے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈیمز ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے روڈز وغیرہ ان کے جو ہے نا زیر اثر ہوتے ہیں، یا جو ہے نا آپ کے الیکٹرسٹی کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں۔ اور اسی انداز میں جو میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ کے یہاں جو ہے نا نئے جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ میٹرو کے پروجیکٹس ہوں یا جو ہے نا موٹر ویز کی یا ہائی ویز ہوں، اس پہ جو ہے نا ہاتھ ڈالتے ہیں اور جو ہے نا ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اب تک چلتی رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پاکستان کی سیاست کا ایک یہ بدقسمت پہلو ہے کہ لوگ پارلیمان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کمپنیاں ہیں باہر، اور ساتھ میں ان کو کہیں اور سے بھی آشیرواد حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح پاکستان کا نظام اسی کا یرغمال بنا ہوا ہے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ایک کارٹل ہے بیسیکلی جو ہے نا، اور اس میں پھر وہ اکیلے نہیں ہوتے، ان میں ان کے جو ہے نا اکمپلیسز جو ہے نا شریک جرم آپ اسے کہیں یا ان کے دوست آپ اسے کہیں، جو بھی کہیں، وہ اس میں سب شامل ہوتے ہیں، ایک ساتھ ایک پروگرام کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ٹھیکے میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ پیسے جو ہے نا ہماری نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچا کے اپنا جو ہے نا اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور وہ جو سٹیک انہوں نے وہاں پہ خرچ کی اسے پورا کر لیتے ہیں۔ یہ خرابیاں ہمارے سسٹم میں پیوست ہو چکی ہیں، جس کا میں ذاتی طور پہ مخالف ہوں، لیکن میں کچھ کر نہیں پاتا۔ اس وجہ سے میں کچھ کر نہیں پاتا کہ آج بھی میں نے یہ نیائر آئے رب سے جو یہ ڈسکشن ہماری ہوئی، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس سسٹم کو ختم کرنے سے میرے خیال میں بھی قاصر ہوں، آپ بھی قاصر، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اچھا، اسی طرح کے لوگ جو ہے 60-70 کروڑ خرچہ کر کے آ جائیں گے، پھر اربوں روپے کما کے نکل جائیں گے، عوام الناس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب عوام میں جو ہے نا یہ بیداری پیدا کرنے کی خاطر الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس نے اپنا حق ادا کرنا ہوتا ہے، اور لیکن ان لکیلی الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا
کسی حد تک جو ہے نا ضعیف ہے، ان میں یہ تپڑ اس وقت ہے نہیں، یا ہمارے جو ہے نا اینکرز یا ان کے جو ہے نا پارٹیسپینٹ جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں جو ہے نا جان ہے نہیں کہ اس بارے میں کچھ زیادہ ہی واضح موقف پیش کر کے عوام الناس کو جان نہیں ہے یا وہ جان بوجھ کے نہیں بتاتے؟ نہیں، وہ ظاہر ہے کوئی کنٹرولڈ بندہ ہوگا، یا کسی کو جو ہے نا کسی پیرول پہ ہوگا، یا کوئی سخت لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ جو ہے نا کسی دوسرے کا بندہ ہوگا، کسی کے لیے کام کرتا ہوگا، تو ظاہر ہے وہ یہ اس کی کوشش ہی نہیں ہوگی کہ میں یہ کام کروں۔ اس کی کوشش تو یہ ہوگی کہ جیسے جو ہے نا بیتی گنگا میں لوگ ہاتھ دھو رہے ہیں، میں بھی اپنا ہاتھ دھو کے مستفید ہوتا رہوں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ بعض جو ہے نا ہمارے اینکرز اور خصوصاً پارٹیسپینٹ، ان کو تو باقاعدہ مطلب اسٹائپنڈ ملتی ہے، وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک جو ہے نا پیسے والے وہ بن چکے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے مالی مفادات کو کبھی جو ہے مطلب پس پش ڈال کے عوام الناس کی خدمت کرنے کی بات وہ کر ہی نہیں پاتے۔ ان کے ہاں یہ سسٹم میڈیا کو ناراض نہ کریں اینکرز کی بات کر کے، لیکن یہ بتائیں کہ چونکہ آپ نے ذکر اس بات کا کیا کہ لوگ کروڑوں لگاتے ہیں، اربوں کما لیتے ہیں، جو بلوچستان میں جو پسماندگی ہے، گزشتہ 12 برسوں کے دوران وہاں پہ کوئی 1000 ارب روپیہ کم از کم سالانہ ترقیاتی فنڈنگ کی مد میں گیا ہوگا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 1000 ارب روپے 1 ٹریلین کیا وہاں پہ لگا ہے؟ اگر نہیں لگا ہے تو کیا وہ بھی اسی نظام کی وجہ سے؟ دیکھیں جی، شروع سے ہم کہتے چلے آئے ہیں، شروع سے، آج سے نہیں، جب سے جو ہے نا ہمارے ہاں ہم نے سیاست کی، ہم نے یہاں پہ یہ ایک ریکویسٹ کی ہے اپنے سسٹم کو، میں نے کہا سسٹم کو خدا را کنٹرول میں رکھنے کی کوشش ہی نہ کی جائے۔ اگر سسٹم کنٹرول میں ہوگا، وہ کسی مخصوص ادارے کے کنٹرول میں ہوگا، تو اس کے پسند کے لوگ آئیں گے، اور اس کے پسند کے لوگ جب آپ انہیں لے کے آئیں گے تو پھر وہ اسی جو لانے والے ہیں انہی کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اور یہ جو پیسے جو اس وقت 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پائپ لائن میں بلوچستان کا رخ کر چکے ہیں، وہ تو دکھیں گے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مطلب آپ یہ سمجھے کنسورشیم بن چکی ہوگی کہ ان پیسوں کو اڑانے اور کھانے کی۔ اور میں تو اکثر اپنے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو آپ بتا رہے ہیں کہ 1 ٹریلین سے زیادہ پر ایئر مطلب اگر وہاں پہ جاتے ہوں گے، وہ اصل میں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ بلیک ہول میں جاتے ہیں، وہ عوام الناس تک نہیں پہنچتی، اور عوام الناس تک نہ پہنچنے کی وجہ سے بے چینی، نفرت وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے، لوگ ان تک نہیں پہنچتے۔ آپ نے سیاسی جماعتوں میں دیکھی ہے کہ بے چینی ہے، اسی کی مخالفت ہم نے شروع سے کی ہے اور اب بھی کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی جس کے پاس مینڈیٹ ہو آپ اسے اسی طرح پرپیچویٹ کرتے رہیں، اسے مواقع دیں۔ اچھا، لیکن یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ کیا یہ جواز ہے کہ چونکہ کسی نے سلیکٹ کیا یا کسی کے آشیرواد سے کوئی پارلیمنٹ کے اندر آیا، تو وہ جن لوگوں کو لایا گیا ہے کہ وہ بالکل اس طرح پھر اندھا دھند وہ تمام اس نظام کا حصہ بن کے لوٹ مار میں شریک ہو جاتے ہیں؟ جی، میں آپ کو مثالیں دے دوں کہ ابھی جو 2-3 ٹینور گزرے ہیں جو 5 سالہ حکمرانوں کی، ایسے لوگ لائے گئے جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی، جن کے پاس گاڑی نہیں تھی، اور آج جب وہ جو ریٹائرڈ ہوئے اس کے بعد وہ جو نا میرے خیال میں 20-25 ارب روپے کے مالک ہو کے بنے، اور وہ دکھتے ہیں بالکل ان کے جو نا فارم ہاؤسز دکھتی ہیں، ان کے گھر اور دیگر جو نا جتنے بھی تعیش کی جگہیں ہیں یا مکانات وغیرہ ہیں یا ان کے پیسے ہیں، بینک بیلنسز کسی شیپ میں ان کے اپنے نام پہ نہیں ہوں گے، کسی کے نام پہ ہوں گے، وہ دکھتے ہیں۔ یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہوتی۔ سیاسی لوگ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ آج جو میں نے پریزنٹیبلٹی دینی ہے، کل مجھے عوام کے پاس جانا ہوگا اور مجھے یہ بتانا ہوگا کہ بھئی میں آپ کے سامنے ہوں، اور ان کے کویسچنز کا جواب بھی مجھے دینا ہوگا، تکلیف دہ مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ان کو تو پرواہ ہی نہیں، ابھی وہ جو ہے پیسے لوٹنے کے بعد بیٹھے ہوئے، اور سیاسی جماعتوں میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ان کی ملی بھگت ہوتی ہے، اپنے آئرز جتنے بھی ان کے دوست عزیز ہوتے ہیں ان کو بھی اس میں جو ہے شامل کر لیتے ہیں، تو وارے نیارے ان کے ہوتے ہیں۔ ابھی میں بتاؤں کہ ایک حکومت اگر ایک پروگرام کے تحت بنتی ہو، سیاسی جدوجہد کے تحت بنتی ہو، ایک جو ہے نا نظریے کے تحت بنتی ہو، تو وہ سیاسی جماعت جو ہے نا میرے لیے قابل قدر، چاہے کسی نام سے بھی ہو۔ لیکن اگر ایک جماعت پورا جو ہے نا ایک ہفتے میں بنتی ہو، ایک ہفتے میں اس کے ووٹر پیدا کر دیے گئے ہوں، ایک ہفتے میں اس کی بات، لیکن چلیں اگر آپ کا یہ آرگومنٹ مان لیں تو پیپلز پارٹی تو کوئی ایک رات میں نہیں بنی، سندھ کی جو صورتحال دیکھ رہے، یا مسلم لیگ کوئی ایک رات میں نہیں بنی، وہاں پہ گورننس کتنی اچھی ہوئی، بلکہ خاص طور پہ سندھ، وہاں پہ جو آپ نے کراچی کا، حیدرآباد کا حال دیکھا، اندرون سندھ میں، تو یہ کیا صرف وہ کنٹرول ڈیموکریسی کی وجہ ہے
یا اس میں اب لوگوں کی اپنی انٹیگریٹی کا بھی اگین اس پہ جو ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بالکل. یہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ بعض اوقات ہمارے جو سیاسی جماعتیں بلٹ آلریڈی بلٹ سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان سے بھی اس طرح کی غلطیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں. ان کی بھی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے اور ہیں. میں یہ نہیں کہتا میں انہیں سپورٹ نہیں کرتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی غلطی پہ ہیں. دو غلطیاں ایک اچھائی ہو نہیں سکتی, وہ بھی غلط یہ بھی غلط. وہاں پہ بھی جو ہے نا اب سلم بن چکا ہے کراچی اور حیدرآباد اور لاڑکانہ, اور یہاں پہ کوئٹہ اور خوزدار اور دیگر تربت وغیرہ بھی سلم بن چکے ہیں. یہ جو ہے نا میں دو غلطیوں سے ایک اچھائی کی توقع کر ہی نہیں سکتا. غلطی ہوتی ہے چاہے جو بھی کر لے. فقط میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بارے میں جو ہے نا ایک غلطی وہاں پہ ہو رہی, اسے ہم نے جو ہے نا بلٹ کرنا ہے, اسے ہم نے کچھ زیادہ ہی بہتر بنانا ہے, بجائے مزید غلطیاں کر کے ہم نے جو ہے نا مثالیں ڈھونڈنے ہیں. چونکہ وہاں پہ غلطی ہو رہی ہے اس لیے غلطی میں نے بھی کرنی ہے, ایک خرابی میں نے بھی پیدا کرنی ہے. اس وجہ سے میں خرابی کو خرابی کہتا ہوں. اسے انکریج کرنے کی بجائے ہمیں ڈسکریج کر لینا چاہیے, تبھی جا کے ہم نے معاشرے میں کچھ چیزیں جو ہے نا بہتر بنا سکتے ہیں, ورنہ بڑا مشکل ہوگا, تکلیف دہ ہوگا. اچھا, ایک اور آپ نے دلچسپ کچھ باتیں بتائی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جو سیاسی بالادستی ہے یا سویلین کی بالادستی یا پارلیمان کی بالادستی, وہ کوئی آٹومیٹک نہیں ہے, بلکہ اس کو آپ جب تک آپ اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے اس وقت تک نہیں آئے گی. تو آپ نے کوئی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حوالے سے کچھ اپنی 2-3 مثالیں بتائی تھی کہ کس طرح آپ نے جرنیل کو پارلیمان میں سمن کے آنے پہ مجبور کیا, وہ ذرا قصہ بتائیں. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہوتی ہیں نا ہمارے سسٹم کے مطابق, آئین کے مطابق نہایت ہی پاورفل ہوتی ہیں, ان کے پاس پاور ہوتا ہے. کچھ لکوناز ہیں اسے جو ہے دور کرنے کی ضرورت ہے, اسے جو ہم گریجولی دور کر سکتے ہیں. اب ہمارے ہاں بعض اوقات اس طرح کے جو ہے طاقتور ادارے ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کو اہمیت ہی نہیں دیتے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی پارلیمنٹ کی افادیت کیا ہے. سب سے پہلے میں مثال دوں, NRC یہاں پہ جو ہے سب سے بڑا یہاں پہ جو ہے نا بہت پرانا تھا. یہ کوشش کی گئی پچھلی حکومتوں کے دوران کہ NRC کو ایک بار پھر یہاں سے اٹھا کے کہیں دور پھینک دیا جائے, اور اس مطلب کافی یہاں پہ ہاؤسنگ اسکیم بنوایا جائے اور فوری طور پہ اپنے چہتوں کو دی جائے. تو میں اس پریولیج کمیٹی کا جو ہے نا اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو ہے نا چیئرمین تھا, تو یہ کیس میرے پاس تو بھجوا دیا گیا. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ کبھی نہیں ہو سکتا, آپ نے جو ہے نا 50 اور جو ہے نا ہاؤسنگ سکیمز کہیں پہ بنانے ہوں, آپ کے پاس جو ہے نا میرے خیال پاکستان میں ہمارے پاس وافر زمین موجود ہے, اسے یہیں پہ رہنا ہے اور اسے جو ہے نا ہم کبھی ٹرانسفر ہونے نہیں دیں گے. اس بارے میں کافی پریشر میرے پہ تھا, کافی آفرز تھے اور بہت ساری جو ہے نا لوکریٹو آفرز انہوں نے دیے. کیا پیشکش ہوئی؟ پیشکش آپ کو تو پتہ ہے پاکستان میں کیا چیزیں پیشکش ہوتی ہے کہ بھئی آپ اس مسئلے کو رہنے دیں تو آپ کو مالی فائدہ ہم دلا دیں گے, جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ ہم کروا دیتے ہیں. یا پچھلی حکومت کی بات کریں, نواز شریف کی حکومت کے دوران بھی یہ چیزیں تھیں, اور اس میں زیادہ تر انوالو تھا CDA, بیوروکریسی انوالو تھی, CDA انوالو تھا. تو ان دنوں میں ان کی کوشش تھی ذرا, اس وجہ سے جو ہے نا میری مخاصمت بھی ان لوگوں سے پڑ گئی. لیکن میں اپنے جو ہے نا اس موقع پہ ڈٹا رہا. 1.5 سال پونے 2 سال کی کوششوں کے بعد NRC کو میں نے بحال کروا دیا, اور NRC آج بھی اسی وہیں پہ ہے. اور اسی طرح ایک جو ہے نا مطلب ایک موور نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے ہاں جو ہے نا بعض اس طرح کے ادارے ہیں جو یہاں پہ آتے نہیں ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایک سینیٹر ساتھی نے ایک موو پیش کی, قرارداد پیش کی کہ کچھ اداروں کے سربراہ یہاں پہ نہیں آتے ہمارے بلانے کے باوجود. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا کہ بھئی سر آپ نام بتا دیں. نام میں نے پوچھ لیا تو ظاہر ہے مطلب وہ سٹنگ ایک جو نا لیفٹیننٹ جنرل تھے, پہلے میجر جنرل تھے. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ فوری طور پہ اسے نوٹس دے دیں, اسے کہہ دیں آپ کو ہم بلا رہے ہیں. تو اسے جو نا جب نوٹس ملا تو ایک مطلب بلانے پہ وہ نہیں آئے, دوسرے بلانے پہ ان کے جو نا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ سیکنڈ ان کمانڈ, اس نے مجھے فون کیا کہ آپ ذرا سر میں آ جاتا ہوں ان کی جگہ پہ جواب دے, وہ بڑے مصروف ہیں. میں نے کہا نہیں مصروفیت کی بات نہیں, پارلیمنٹ سے بالادست کوئی نہیں ہے, پارلیمنٹ سے جو ہے نا سپیریئر کوئی نہیں, اسے خود آ کے جواب دینا ہوگا. ہم جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی کو بے عزت کرنے نہیں بیٹھے, نہایتی عزت و احترام سے اس سے پوچھنا چاہیں گے کہ بھئی آپ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوتے. تو تیسری بار چوتھی بار تو میں نے اسے جو ہے بعد میں مجھے کوشش کر دی گئی کہ ذرا سر اسے چھوڑ دیں, آپ ذرا سے آپ ہاتھ ہلکا رکھیں. میں نے کہا ہاتھ اب میرے خیال میں سب سے زیادہ ہاتھ میں ہی ہلکا رکھتا ہوں. میں کبھی جو ہے نا کسی کی بےزتی نہیں کرتا ہوں, خرابی پہ یقین نہیں رکھتا ہوں. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ وہ آ کے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں. میں ڈپارٹمنٹس کو پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے نا سبمسو نہیں رکھنا چاہتا, جواب دہ رکھنا چاہتا ہوں. اس بارے میں جو
جو ہے میں نے اسے بلایا. پھر مجھے وہاں سے لیٹر, اور اسی دوران اس کی جو ترقی ہو گئی تھی, وہ لیفٹیننٹ جنرل, میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بن گئے تھے. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے تھرو GHQ بلایا جائے. میں نے کہا ویل بلا دے تھرو GHQ بھی تو اپنا ہے, وہ تو بھی اس پاکستان کی عوام کا ہے. وہاں پہ جو ہے نا ہمارے نہایت ہی اچھے جنرل وہاں پہ ہیں, اور بہت جو ہے نا اچھا کام کرنے والے بھی ہیں, تو بہتر ہے انہیں اس کے تھرو بلایا جائے. تو یہ حیرانگی ان کے لیے تھی کہ شاید جو ہے نا تھرو GHQ کا نام ہوگا تو یہ اسکیئرڈ ہوں گے, یہ کہیں گے کہ بھئی کیس واپس لے جائیں. اینڈ میں نے اسے تھرو GHQ بلوایا. تو اس کی جو ہے نا سیکنڈ ان کمانڈ نے مجھے فون کیا, سر جنرل صاحب آ رہے ہیں, ہاتھ ہلکا رکھنا. میں نے کہا میرے ہاتھ اکثر ہلکے ہوتے ہیں, میں اس سے جو ہے نا نہایتی احترام دوں گا, عزت دوں گا. بہرحال وہاں پہ اس دن جو ہے نا میرے ایجنڈے میں تقریباً 4-5 بڑے ایٹمز تھے. تو وہ 4 ایٹمز میں نے ٹیکل کرنے کے بعد میں نے اس سے مخاطب ہوا. تو میں نے شکریہ ادا کیا کہ بھئی آپ آ گئے ہیں, لیکن اتنے عرصے آپ 4-5 میٹنگوں میں نہیں آئے. تو انہوں نے معذرت کر لی کہ میں میٹنگوں میں مصروفیات تھی. میں نے کہا مصروفیات, اس سے زیادہ مصروف کوئی جگہ ہوتا ہی نہیں ہے جس میں جو ہے نا پاکستان کی لیجسلیشن, تمام جو ہے نا قانون اسی کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اس کی قانون سازی ہم کرتے ہیں, آپ کی ڈائریکشن ہمارے تھرو جاتی ہے, آپ کی سسٹم جس ادارے کے آپ ہیڈ ہیں وہ بھی یہاں پہ جو ہے نا ہمارے جواب دہ ہے. تو آپ کو تو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. بہرحال انہوں نے تقریباً جو ہے نا آدھے گھنٹے کی جو ہے نا معذرت بہت کافی کہتے. اس کے دیگر لوگ میرے پاس آئے وہیں پہ, اور پھر ظاہر ہے بہت سارے لوگ کوشش انہوں نے بھی کی کہ بھئی بس یہ اس مسئلے کو ختم کروا دیں. تو جو موور تھے, میں نے ابھی پوچھا اپنے سینیٹرز کو, اور کچھ ایک آدھ سینیٹرز نے شروع کروا دیا کہ سر مطلب آپ آئے ہیں یہاں پہ, اور اس سے پہلے آپ جو نا میجر جنرل تھے, اب لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے, آپ سے بہتر آدمی کوئی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے فلانا. وہیں پہ ہمارے ایک, میں نے کہا آپ چپ رہے بھائی, میں نے تو نا آپ اسے تعریفی القابات ضرور کروا دیں, بعد میں باہر کروا دیں, یہ بھی سینٹ کا سیشن چل رہا ہے, سوری اسٹینڈنگ کمیٹی چل رہی ہے, اسے میں نے خاموش کروا دیا. تو بعض نے جو نا ذرا وہ رابطے اور اپنے رشتے بنا لیتے ہیں ضروریات کے مطابق. تو انہیں خاموش کروانے کے بعد اس مسئلے کو میں نے ٹیکل کیا نہایت احسن طریقے سے, اینڈ وتھ ڈیو رسپیکٹ اسے میں نے رسپیکٹ بھی کیا, اور یہ اس کی جو ہے نا مطلب یہ اپالوجی کو میں نے ایکسیپٹ کیا الانگ ود دیٹ موور نے جو ہے نا آگے موو کرنے کی بجائے اس نے کہا کہ نو سر اٹس اینف, چونکہ فلانا صاحب آ گئے ہیں اب اس کو جو ہے نا ہم نے رسپیکٹ دینی ہے. تو میں نے اسے رسپیکٹ دی, اور وہ جاتے وقت میں نے ہاتھ ملا کے کہنے لگا کہ جب بھی آپ مجھے بلائیں گے میں حاضر ہوں گا, اور اگر ان کیس ان ایمرجنسی بھی ضرورت ہو تو میری سیکنڈ ان کمانڈ یہ آپ کے ساتھ ہیں, یہ آپ کو جو ہے نا اٹینڈ کرتے رہیں گے. اور بہرحال یو ہیو پیڈ می مطلب بٹ مور رسپیکٹ, آئی ایم تھینکفل ٹو یو. تو یہ مسئلہ اس طرح جو ہے نا سارٹ آؤٹ ہوا. اس سے آپ نے نتیجہ پھر کیا نکالا؟ دوسرے دوستوں کو, ساتھیوں کو آپ نے میسج کیا دیا؟ سب سے اہم چیز یہ تھی, نتیجہ یہ نکلا کہ ایک امپریشن وہاں پہ, یہ نہیں سینٹ آف پاکستان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ایک امپریشن بن گئی کہ بھئی یہ جو NRC والے مسئلے پہ جو انہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا, ایک بڑے اسٹرانگ مین کو جو انہوں نے یہاں پہ بلا کے بہت بڑا مسئلہ, اور اس ان دی مین ٹائم نیب کے چیئرمین کو بھی میں نے بلایا. اور ان دنوں میں جو ہے نا قمر صاحب تھے, وہ یہاں پہ نہیں تھے, پرابلم تھا ان کا, لیکن ان کے جو ہے نا پنجاب کے ہیڈ جب آئے تو انہیں بھی میں نے کہا دیکھیں آپ چیئرمین صاحب کو بلا دیں, جو آپ کے جو موو ہے آپ کی جو چیئرمین کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ایڈیشنل چیئرمین ہوتا ہے شاید اس کو میں بھجوا دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں, کہتے وہ باہر ہیں. نو ڈاؤٹ وہ باہر تھے, ان کا ایک پرابلم تھا, ان کی جو نا کچھ تھوڑی سی اینیموسٹی جو نا ان دنوں کے جو نا ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ تھی. اور چیف جسٹس 9 تاریخ جو مجھے یاد ہے کہ یہ ڈیٹ مجھے یاد ہے کہ 9 تاریخ کہ وہ 9 تاریخ کو ریٹائرڈ ہوں گے, اور 11 تاریخ کو جو ہے نا وہ صاحب آ گئے باہر سے. تو پھر انہوں نے جو ہے نا ریکویسٹ, اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہمارے اپنے چیئرمین اینڈ لاٹ آف ادر پیپل دے اپروچ می, کہنے لگے کہ سر اسے جو ہے نا آپ میرٹ پہ نہ رکھیں, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں. لیکن میں نے کہا اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ہمارے وہ سینیٹر فوت ہو گئے بعد میں, سیف اللہ صاحب تھے, اس سے انہوں نے اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لی. ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد ان ریٹرن لے کے آئے, اور میرے پاس دونوں فریق آئے کہ بھئی ہم نے اپنا مسئلہ حل ہی کروا دیا ہے. جو سینیٹر اس بارے میں کمپلیننٹ تھے اس نے ودرا کیا, جو کہ جب وہ ودرا کر لیتے تو ایونچولی اس مسئلے کو ہم نے سارٹ آؤٹ کروا کے انہیں کہا کہ بھئی آپ ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے ادارے کے سربراہ ہیں, ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کوئی اینیموسٹی کوئی دوری ہمارے اور آپ کے درمیان ہے ہی نہیں, ہوگی نہیں. فقط یہ کہ پارلیمنٹ بالادست ہے, اس کے سامنے جو نا تمام ڈپارٹمنٹس کو آ کے اپنا جواب دینا ہوگا, اور آپ آ کے آپ نے جواب دے دیا, ہم تھینکفل ٹو یو.
یہ مسئلہ اس طرح ہم نے سارٹ آؤٹ کیا. اور اس طرح کی جو میں 3 سال میں پریولیج کمیٹی کا چیئرمین رہا, تو نہایت ہی احسن طریقے سے سافٹلی اینڈ لینینٹلی, میں تو جذباتی بندہ نہیں ہوں, لینینٹ آدمی ہوں, لینینٹلی جو ہے نا بعض مسائل میں نے جو ہے نا حل کروا دیے جو اس وقت ریکارڈ پہ موجود ہیں, اور یہ چھپ بھی چکے ہیں یہاں پہ, باقاعدہ سینٹ کے ریکارڈ میں بھی ہیں اور یہ چھپ چکے ہیں. اور ان دی مین ٹائم آپ کی ڈپٹی کمشنر سی ایس بلوچستان, سی ایس سندھ اور لاٹ آف ادر جتنے بھی کمپلینس ہیں, ان تمام کو میں اکثر بلاتا رہا ہوں وہاں پہ, اور انہیں میں پوچھتا رہا ہوں. اور بعض جو ہے نا اس طرح کے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ میری ضرورت کیا ہے, میں نے کہا آپ کی ضرورت ہے. اور خصوصاً میں سی ایس سندھ نے ذرا انکار کیا اور سی ایس بلوچستان نے, تو پھر میں نے کہا کہ نو دی ادر وے راؤنڈ. تو ہمارے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ ہم اسے جو ہے نا وارنٹڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کا وارنٹ نکال کے اسے لے کے آ سکتے ہیں. تو اس حد تک تو فوری طور پہ ان کے جو ہے نا ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے مداخلت کر کے نہیں سر فوری طور پہ نیکسٹ ٹائم آیا. تو نیکسٹ ٹائم جب میٹنگ میں نے بلائی تو صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو ذرا گپ شپ ہوئی, چائے میں پی. میں نے کہا یہ کون سی بات ہے, اگر آپ آ جاتے پہلے تو یہ بےزتی بھی نہیں ہوتی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ سر مصروفیت. میں نے کہا مصروف پارلیمنٹ سے زیادہ مصروف ادارہ کوئی نہیں ہے, اور پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے ہمارے لیے اہم ہے. آپ کو بلانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اپنے سبجیکٹ کا جواب دینا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک کام اور بھی کرنے ہے کہ آپ کو ہم یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بیوروکریسی ذہن میں یہ رکھ لیں کہ سب سے سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے جو قانون سازی کیا کرتا ہے, اور اس ملک میں اس کی جو ہے نا ایفیکیسی اور سینکٹیٹی کا خیال رکھنا میرا فرض ہے, اور میرے سینٹرز کا فرض ہے, اور دیگر دوستوں کا فرض ہے.